अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने चीन के बहरिया के सरबराह वाइस एडमिरल शेन जिंगलोंग से मुलाकात की है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी चीन के सरकारी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीन की बहरिया के सरबराह वाइस एडमिरल शेन जिंगलोंग समेत चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकातें की हैं, जिसमें दो तरफा बहरी ताउन और खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत अस्करी सनत की तरक्की के इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीन की बहरिया के सरबराह से मुलाकात में एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अज़्म और किरदार समेत टाइम दहशत गर्दी और बहरी कज़ाकी की रोकथाम के ज़िम्न में कसीरुल कौमी टास्क फोर्स में पाक बहरिया की शिरकत पर रोशनी डाली। इस मौके पर चीन की बहरिया के सरबराह ने खित्ते में मैरी टाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में पाक बहरिया की खिदमात और अज़्म ज़मीम को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी नहीं और कल मीडिया पर नशर होने वाली खबर गलत है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदलिया मुखालिफ तकारीर पर पाबंदी से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत की। कायम मुकाम चेयरमैन पैमरा अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया और जजेस के खिलाफ तकारीर पैमरा को रोकने का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिखाएं फैसले में पाबंदी कहाँ है। अदालत ने आर्टिकल 19 और 68 के तहत पैमरा को काम करने का हुक्म दिया। ये क्या हुआ, पैमरा और अदलिया को गालियां निकालना शुरू कर दी। रोज गालियां निकाली जाती हैं। अदलिया को खवातीन ने आकर गालियां दी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आकर गालियां दी गई। मैं 3 दिन से इन वाकयात का पता करा रहा हूँ। खवातीन को कौन सुप्रीम कोर्ट लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये तासुर पैदा किया गया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ऑफ फेयर करने का हुक्म दिया है और इजहार राय के बुनियादी हक को सलब किया गया। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में आर्टिकल 19 के तहत अदलिया के खिलाफ तकारीर रोकने का हुक्म दिया और पैमरा को अदलिया मुखालिफ तकारीर की दरख्वास्तों को निपटाने का भी हुक्म दिया। हाई कोर्ट ऑर्डर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तकारीर पर पाबंदी का हुक्म नहीं दिया गया। अखबारात में शाया खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। झूठ बोलकर अदलिया को बदनाम करने का मंसूबा है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने जो तकारीर की हैं, यहाँ आकर करें। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक ने पीटीआई को खैरबाद कह दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक, अक़लियती सदर बराए अक़लियती अमूर तहरीक इंसाफ 2013 और रुकन मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी पीटीआई ने इस्लामाबाद में एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान इंटरफेथ लीग के चेयरमैन साजिद इसहाक का कहना था कि तहरीक इंसाफ अक़लियतों के हकूक, बिलखुसूस मसीही बरादरी के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। जैसा कि आप को जब हमने इनवाइट किया तो उसमें बड़ा क्लियर एजेंडा था आज का कि हम जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर छोड़ने के लिए इकट्ठे हैं और ये फैसला रातों रात नहीं हुआ। इससे बहुत सारी गुफ्त शनीद होती रही। हमने अपने साथियों से राब्ते किए और ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि दावेदार बनती है इंसाफ की, जो कि दावेदार बनती है मॉडर्न सोसाइटी की, जो दावेदार बनती है ट्रांसपेरेंसी की, जो दावेदार बनती है कि हम पाकिस्तान में अक़लियतों को हकूक़ देंगे, हम समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है माइनॉरिटीज़ को हकूक़ देने के मुताबिक। और आज हमारा यहाँ पे बैठना इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के जो गयूर अक़लियतें हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान को संवारने में, पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जान का नजराना भी दिया। इस मौके पर पीटीआई केपीके के सीनियर रहनुमा जावेद प्यारा का कहना था कि पीटीआई हुकूमत केपीके में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। पीटीआई के साथ चलते रहे कि शायद आज भी इन्हें ख्याल आ जाए कि इस कौम को भी हमने साथ लेके चलना है और इनका जो हक है, आप सोचें
کہ اس بندے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جن کی KPK میں حکومت ہوتے ہوئے 5 سال پورے ہونے کو ہے، ایک کسی اقلیت کے پروگرام میں یہ لوگ نہیں گئے۔ اس موقع پر صدر پاکستان انٹرفیتھ لیگ UK فادر کینن فلک شیر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان انٹرفیتھ لیگ ساجد اسحاق کی اقلیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا، انٹرفیتھ کے ساتھ کافی دیر سے کام کر رہا ہوں، پچھلے 20 سال سے۔ یہاں پہ آنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہمارے بھائی ساجد اسحاق جس طریقے سے اس ملک کے اندر مائنورٹی ہونے کے ناطے سے کرسچن، ہندو اور سکھوں اور جتنے بھی مائنورٹیز یہاں پہ ہیں ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگو انہوں نے بنایا ہے، جب انہوں نے مجھے دعوت دی پریزیڈنٹ بننے کی UK کی، تو یہ لوگو مجھے پسند آیا، کیونکہ یہی ماٹو ہے، ہم آہنگی چاہتا ہوں میں، ہم آہنگی تمنا میری، دائرہ اتحاد میں لیا خدایا یہ مخلوق ساری۔ تو یہ جو ان کا ماٹو ہے یہ مجھے پسند آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے وہاں پہ ان کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ان کی جو دعوت تھی اس کو قبول کیا۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان انٹرفیتھ لیگ جناب ساجد اسحاق نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ کیمرامین محمد قاسم کے ساتھ نازیہ کنول، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ تشدد کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سابق جج راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ ماہی ظفر کو 1 سال قید اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزمان کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے سنایا۔ عدالت نے حتمی دلال مکمل ہونے کے بعد 27 مارچ کو کیس کا محفوظ فیصلہ کیا۔ کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ پر تشدد کا واقعہ 27 دسمبر 2016 کو سامنے آیا تھا۔ سابق جج راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ ملزمہ ماہین ظفر نے اپنے گھر میں کام کرنے والی کم سن ملازمہ طیبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے 29 دسمبر کو سابق جج راجہ خرم علی خان کے گھر سے طیبہ کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کی۔ دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ I9 میں مقدمہ درج کیا گیا۔ تاہم 3 جنوری 2017 کو طیبہ کے والدین نے راجہ خرم اور ان کی اہلیہ کو معاف کر دیا۔ راضی نامے کی خبر نشر ہونے پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے معاملے کا آج خود نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر پولیس نے 8 جنوری 2017 کو طیبہ کو بازیاب کرا کے پیش کیا۔ بعد ازاں عدالتی حکم پر 12 جنوری 2017 کو راجہ خرم علی خان کو کام سے روک دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مقدمے کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوایا۔ 10 فروری کو ایڈیشنل سیشن جج راجہ آصف علی نے ملزمان کی عبوری ضمانت کی توثیق کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 مئی 2017 کو ملزمان پر فرد جرم عائد کی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 19 گواہوں کے بیانات قلمبند کیے گئے۔ گواہوں میں 11 سرکاری جبکہ طیبہ کے والدین سمیت 8 غیر سرکاری افراد شامل تھے۔ سابق جج راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پر کام کرنے والی کم سن گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے واقعے کا از خود نوٹس بھی لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس تفتیشی افسران کے کمروں میں دن کو منشیات اور رات کو لڑکیاں ملتی ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے وفاقی دارالحکومت میں جرائم کی بڑھتی شرح پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ IG پولیس سلطان اعظم تیموری اور SSP عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیے کہ اسلام آباد پولیس کے 90% افسران جرائم میں ملوث ہیں۔ دارالحکومت میں جگہ جگہ شراب فروشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ کوثار مارکیٹ میں شیشے اور منشیات کے اڈے چل رہے ہیں۔ بیوروکریٹس اور بااثر افراد سر عام شراب پیتے ہیں۔ ایک جج کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مدہوش ہو کر غلغپاڑا کرتا ہے، اس کے پڑوسی بھی اس سے تنگ ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ پولیس محض دکھاوے کے لیے کپیاں بیچنے والوں کو پکڑتی ہے۔ پولیس بااثر افراد پر بھی ہاتھ ڈالے۔ تفتیشی افسران کے کمروں میں دن کو منشیات اور رات کو لڑکیاں ملتی ہیں۔ انسپیکٹر بوسکی کا سوٹ پہن کر گلے میں چین ڈالے تو تماش بین بن جاتا ہے۔ پولیس افسران لیڈیز پولیس اہلکاروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ خواتین پولیس اہلکار چیخ رہی ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ IG صاحب آپ کے افسران اینکرز کو بھی شراب کی بوتلیں دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون سا اینکر پولیس سے رشوت لیتا ہے، کون سے ججز، سرکاری افسر اور مولوی شراب اور منشیات لیتے ہیں۔ پولیس اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہے۔ قانون اجازت دے تو عصمت دری کرنے والے DSP کو D چوک پر شوٹ کیا جائے۔ IG پولیس نے کہا کہ اگر مجھے نوکری سے فارغ بھی کیا جائے تو کوئی غم نہیں، مگر پولیس کو پاک صاف کر کے دم لوں گا۔
اس سال 21 اڈوں کے خلاف ریڈ کیا، جرائم کے اڈے ختم نہ کرا سکا تو عہدہ چھوڑ دوں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ججز سے سرکاری رہائش گاہیں واپس لینے سے روک دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ماتحت عدلیہ کے ججز کی رہائش گاہیں واپس لینے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 33 ججز کی درخواست کی سماعت کی۔ عدالت عالیہ نے وزارت ہاؤسنگ کا 28 مارچ کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک رہائش گاہیں واپس نہیں لی جا سکتی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ وفاقی وزیر اور سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ وزارت ہاؤسنگ کا ججز کی رہائش گاہیں واپس لینے کا نوٹیفیکیشن بدنیتی پر مبنی ہے۔ اسلام آباد ضلعی کچہری کے ججز کمرشل ایریا میں عدالتیں لگائے ہوئے ہیں۔ عدالت نے وزیر ہاؤسنگ، سیکرٹری ہاؤسنگ اور اسٹیٹ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ ججز قانون کے تحت سرکاری رہائشیں رکھنے کے اہل ہیں۔ کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کے ججوں سے سرکاری رہائش گاہیں خالی کرانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ان میں نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اور ارتداد دہشت گردی عدالت کے جج شارق انجمند بھی شامل ہیں۔ 2008 میں وزارت ہاؤسنگ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کے ججز کو سرکاری رہائش گاہیں الاٹ کی تھیں۔ ہم سب ٹی وی کی پہلی سالگرہ کا کیک اسلام آباد میں کاٹا گیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ ہم سب ٹی وی کی پہلی سالگرہ کا کیک اسلام آباد میں کاٹا گیا۔ اس موقع پر پاکستان بھر کی صحافی برادری کے نمایاں افراد نے شرکت کی، جن میں صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ، شکیل انجم، جنرل سیکرٹری نیشنل پریس کلب اسلام آباد، شاہین گردیزی صدر VJAI، مبارک زیب صدر RIUJ، طارق محمود چودھری صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد سمیت جڑواں شہروں کی صحافی برادری نے شرکت کی۔ قومی احتساب بیورو نے لندن سے ایون فیلڈ پراپرٹیز کا اہم ریکارڈ حاصل کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ شریف خاندان کے خلاف تحقیقات کرنے والے نیب کے متعلقہ ونگ کو ایون فیلڈ پراپرٹیز کے حوالے سے انتہائی اہم دستاویز حاصل ہوئی ہیں، جن میں برطانوی لینڈ رجسٹری ریکارڈ میں جائیدادوں کی ملکیت اور خرید و فروخت کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ نیب کو حاصل ہونے والی دستاویز کے مطابق ایون فیلڈ پراپرٹیز کی ملکیت بے نامی کمپنیوں نیلسن اینڈ نیسکول کے نام 1993 سے 1995 کے درمیان منتقل ہوئی۔ دستاویز شریف خاندان کے اس دعوے کی نفی کرتی ہیں کہ ایون فیلڈ پراپرٹیز کی منتقلی 2005 سے 2006 میں ہوئی۔ نیب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 1993 سے 1995 کے دوران میاں نواز شریف کے بچوں کے کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے اور ان جائیدادوں کے اصل مالک میاں نواز شریف ہی ہیں۔ نیب کو حاصل ہونے والے موزیک فونیسیکا کے ریکارڈ کے مطابق مریم نواز ان جائیدادوں کی بینیفیشل آنر بھی ہیں۔ شریف خاندان ان حقائق کو جھٹلا چکا ہے اور احتساب عدالت میں ان کے وکیل نے جرا کے دوران ثابت کیا کہ نیب کی دستاویز قانون کے مطابق درست نہیں اور ذریعہ دستاویز کی ثبوت کے طور پر کوئی حیثیت نہیں۔ سپریم کورٹ کے پاناما کیس سے متعلق 28 جولائی 2017 کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز احتساب عدالت میں دائر کیے، جو ایون فیلڈ پراپرٹیز، العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ سے متعلق ہیں۔ نیب کی جانب سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کے بچوں حسن اور حسین نواز، بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ العزیزیہ اسٹیل ملز جدہ اور 15 آف شور کمپنیوں سے متعلق فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز کو ملزم نامزد کیا گیا۔ نیب کی جانب سے ان تینوں ریفرنسز کے حتمی ریفرنسز بھی احتساب عدالت میں دائر کیے جا چکے ہیں۔ چیئرمین نیب نے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں مبینہ بدعنوانی کا نوٹس لے لیا۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن میں مبینہ بدعنوانی کا اور خربرد کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر کیڈ طارق فضل چودھری کے خلاف جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے۔ چیئرمین نیب نے ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی کو وفاقی وزیر کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے خلاف جانچ پڑتال کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام انتخابات 2018 کے لیے ابتدائی انتخابی فہرستوں میں رائے دہندگان کے ناموں کے اندراج و اخراج اور تصحیح کا عمل آئندہ منگل تک جاری رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں ڈسپلے مراکز قائم کیے ہیں، جہاں شہری اپنے ووٹ کا اندراج یا متعلقہ شکایات کا ازالہ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائے دہندگان موبائل فون کے ذریعے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8300 پر بھیج کر اپنے ووٹ اور حلقے کے بارے میں تصدیق کرا سکتے ہیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستیں ڈسپلے سینٹرز پر عوام کے لیے آویزاں کر دی ہیں۔ عوام 1 مئی سے قبل اپنے ووٹ کی درستگی کر لیں۔ 1 مئی کو انتخابی فہرستیں منجمد کر دی جائیں گی۔ 1 مئی کے بعد ووٹ کا اندراج یا منتقلی اور خارج نہیں کیا جائے گا۔ انتخابی فہرستوں میں 73 لاکھ نئے ووٹرز کا اندراج، جبکہ 8 لاکھ کے قریب فوت شدگان کو فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ الیکٹرول رولز میں اب تک رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 10 کروڑ 40 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔
چیئرمین قائمہ کمیٹی قاسم نون نے تلخ کلامی پر وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل کو اجلاس سے نکالنے کے لیے سیکیورٹی گارڈز کو طلب کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط و تحریک استحقاق کا اجلاس قاسم نون کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں آئی جی اسلام آباد، آئی جی سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پولیس حکام بھی شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کی سیکیورٹی سے متعلق تحریک کا جائزہ لیا گیا۔ سلمان بلوچ کے خلاف اعجاز جاکرانی کی تحریک استحقاق بھی ایجنڈے میں شامل تھی، جبکہ وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل نے بھی سابق ڈی سی او فیصلہ آباد کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا رکھی تھی۔ قاسم نون نے رانا افضل کی تحریک استحقاق پر رانا افضل سے کہا کہ سابق ڈی سی او فیصلہ آباد آپ سے معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ رانا افضل نے جواب دیا کہ معافی مانگنا قانونی نقطہ نہیں۔ قاسم نون نے کہا کہ میں معاملہ نپٹا رہا ہوں، بس آپ خاموش ہو جائیں، میں لوگوں کو ٹانگ نہیں سکتا۔ وزیر مملکت نے قاسم نون سے کہا کہ آپ لوٹے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ نے اپنے کردار کو مزید داغدار کر دیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی اور وزیر مملکت کی تلخ کلامی ہاتھا پائی تک جا پہنچی، جس پر قاسم نون نے سیکیورٹی کو طلب کر لیا اور اجلاس سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا، جس پر وزیر مملکت رانا افضل کمیٹی چیئرمین کو گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، نواز شریف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں۔ نگران وزیر اعظم سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے کہا کہ 15 مئی تک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنا چاہیے، جبکہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ میں نے اور وزیر اعظم نے کرنا ہے۔ خورشید شاہ نے بتایا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے مشاورت جاری تھی، میں نے تحریک انصاف سے رابطے کیے لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ تحریک انصاف کے نام میڈیا کے ذریعے مجھ تک پہنچے گئے، اب ان سے ملاقات کا کیا فائدہ؟ البتہ پی ٹی آئی کی جانب سے ناموں کے اعلان پر حیرت میں ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ اظہار رائے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت اور آمریت میں پھر کیا فرق رہے گا؟ جبکہ اظہار رائے کو ریاست کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قومی احتساب بیورو نے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈی جی احد چیمہ کے خلاف لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلق بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ نیب نے احد چیمہ کو 21 فروری کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کی اراضی پر خود برد کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جس کے بعد سے اب تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہے۔ نیب نے احد چیمہ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ مزید بڑھاتے ہوئے ان کی بطور سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیشن لیپ ٹاپ اسکیم سے متعلق بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ احد چیمہ کے خلاف لیپ ٹاپس مہنگے داموں خریدنے کا الزام ہے۔ نیب لاہور نے الزامات کی تصدیق کے لیے متعلقہ محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا، جس میں احد چیمہ کے دور میں لیپ ٹاپ کی تقسیم کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نیب نے احد چیمہ، نجی کمپنی کے کانٹریکٹر شاہد رفیق اور دیگر 2 ملزمان کا چوتھی مرتبہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں احتساب عدالت کے روبرو پیش کر دیا۔ نیب ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لائی، جبکہ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال کے پیش نظر احتساب عدالت کے اطراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں 6 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر پولیس نے سیدھی فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بچی کو زیادتی اور اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بچی کی لاش کچرا کنڈی سے ملی، جس کی شناخت رابعہ کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق رابعہ کی عمر 6 سال اور بلوچ پاڑا کی رہائشی ہے۔ بچی کے والد کے بیان کے مطابق رابعہ 15 اپریل اتوار کو گھر سے کھیلنے نکلی اور اس کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ والد نے اورنگی ٹاؤن میں گمشدگی کا مقدمہ درج کرا کے 3 افراد کو نامزد کیا، جن میں سے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم آج صبح بچی کی لاش کچرا کنڈی سے برآمد ہوئی، جس کے بعد بچی کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد گھروں سے نکل آئی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ان پر براہ راست فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو انتہائی تشویشناک حالت میں جناح ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت عبد الرحمان کے نام سے ہوئی، جس کے سر پر گولی لگی۔ پاکستان ووٹنگ کے ذریعے اقوام متحدہ کی 2 غیر سرکاری تنظیموں کی کمیٹی کا رکن منتخب ہو گیا۔ پاکستان کو 2019 سے 2022 تک اقوام متحدہ کی NGOs کی کمیٹی اور یونیسیف کے ایگزیکٹو بورڈ کا رکن منتخب کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی 2 اہم باڈیز میں کامیاب ہوا ہے۔ یہ کامیابی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عالمی برادری کو کس حد تک پاکستان کے کردار پر اعتماد ہے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل میں ہونے والے NGOs کمیٹی کے الیکشنز میں پاکستان کو 43 ووٹ ملے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ یونیسیف میں بھی پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے اور NGO کمیٹی میں بھی مسلسل خدمات سر انجام دیتا رہا ہے۔
پاکستان 2 سال پہلے بھی یونیسیف کے ایگزیکٹو بورڈ کا صدر منتخب ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک میں یونیسیف کا بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے۔ ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پاکستان کو ووٹ دیا۔ عراقی شہر تکریت میں صدام حسین کا مقبرہ فضائی بمباری سے تباہ ہو گیا، جبکہ ان کی لاش بھی قبر سے غائب ہے۔ سابق عراقی صدر صدام حسین کا مقبرہ فضائی بمباری میں تباہ ہو گیا ہے، جبکہ ان کی قبر سے لاش بھی غائب ہے۔ صدام حسین کو دسمبر 2006 میں پھانسی دی گئی تھی اور ان کی لاش کو اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش کے حکم پر عراقی شہر تکریت بھیجا گیا تھا، جہاں صدام حسین کے قبیلے ابو نصر کے سربراہ شیخ مناف علی اندہ نے لاش وصول کر کے لاش کو سابق عراقی صدر کے آبائی علاقے العوجہ میں دفن کر کے اس پر مقبرہ بنا دیا تھا۔ صدام حسین کی تاریخ پیدائش 28 اپریل ہے اور ہر سال اسی روز ان کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد اور اسکول کے بچے حاضری دیتے ہیں۔ تاہم اب مقامی میڈیا نے علاقے کے رہائشیوں کے بیانات کے مطابق اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ عراقی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں سابق صدر صدام حسین کا مقبرہ مکمل طور پر مسمار ہو گیا ہے اور قبر سے لاش بھی غائب ہے۔ قبیلے کے سربراہ شیخ مناف نے بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے کے وقت وہ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے۔ تاہم بمباری کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ مقبرہ تباہ ہو چکا ہے اور قبر کھلی تھی جس میں سے لاش بھی غائب ہے۔ روس نے کہا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم OPWC کے معائنہ کاروں کو شامی شہر دوما میں مبینہ کیمیائی حملے کے مقام پر جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ روس نے مغربی ممالک کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ وہ اس مقام پر شواہد میں رد و بدل کر رہا ہے جہاں پر مبینہ کیمیائی حملہ ہوا تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ حقائق پر پردہ ڈالنے اور بین الاقوامی ماہرین کو دوما میں حملے کے مقام پر جانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کی خود مختار تنظیم OPWC کا کہنا ہے کہ شامی حکومت نے اس سے قبل سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اسے کیمیائی حملے کے مقام پر رسائی دینے سے انکار کیا تھا۔ روسی فوج نے اعلان کیا ہے کہ بدھ کو بین الاقوامی معائنہ کاروں کو مبینہ کیمیائی حملے کے مقام پر جانے کی اجازت ہوگی۔ OPWC کی 9 رکنی ٹیم پہلے سے ہی شامی دارالحکومت دمشق کے قریب اجازت ملنے کا انتظار کر رہی ہے۔ کینیڈا نے اپنے سفارتکاروں کے خاندانوں کو اپنے شہریوں میں غیر واضح طبی مسائل کے بعد کیوبا کے دارالحکومت ہوانا سے واپس بلا لیا۔ ہوانا میں کینیڈا کے 10 شہریوں میں دماغی مسائل سامنے آئے جن کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دی۔ ان افراد میں بچے بھی شامل ہیں اور انہیں چکر آنا، متلی اور توجہ مرکوز کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ کینیڈا کے طبی ماہرین کے مطابق یہ ایک نئی طرز کی دماغی چوٹ ہے جو اس بیماری کی وجہ بن رہی ہے۔ یہ بیماری کیوبا میں کینیڈا کے سفارتی عملے اور ان کے خاندان پر اثر انداز ہوئی ہے۔ کینیڈا کا کہنا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ صوتی حملہ اس بیماری کی وجہ بنا ہے۔ گزشتہ برس ہوانا میں امریکی سفارتی عملے کو بھی اسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے کہا ہے کہ فواد عالم اچھا کھلاڑی ہے لیکن گزشتہ 3 سال سے دیگر کھلاڑی ٹاپ پرفارمرز ہیں۔ انضمام الحق کا کہنا تھا کہ میرا کسی کھلاڑی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے اور دورہ انگلینڈ کے لیے قومی ٹیم کی سلیکشن میرٹ پر ہوئی ہے۔ قومی ٹیم میں امام الحق کی شمولیت اور فواد عالم کو ایک بار پھر نظر انداز کرنے پر انضمام الحق کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اپنے بھتیجے امام الحق کی قومی ٹیم میں شمولیت کے حوالے سے انضمام الحق نے بتایا کہ امام الحق کا نام میرے چیف سلیکٹر بننے سے قبل بھی لیا جا رہا تھا اور ٹیم کے کوچز اور سلیکٹرز نے امام الحق کے حق میں ووٹ دیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.